अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ नासिर इकबाल और जहांज़ेब अब्बासी। आज बहुत ज़्यादा ख़बरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी और अहम ख़बर यह है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस या 9 मई के फसादात में मुलव्वस वो सिविलियन जिनके फ़ौजी ट्रायल होना है, उसके ख़िलाफ़ जो आइनी दरख्वास्त थी उसके ऊपर ज़ाहिर है आपको पता है कि एक फ़ैसला आया था जो कि 5 रुकनी बेंच ने दिया था। उसके ख़िलाफ़ इंटर कोर्ट अपील 7 रुकनी बेंच सुन रहा था और आज आइनी कमेटी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है और उसके अंदर उस आइनी कमेटी के मीटिंग मिनट्स जारी किए गए, जिसमें बड़ी अहम बात है क्योंकि आइनी बेंच की जो रुकन हैं जस्टिस आयशा मलिक, वो फ़ैसला देने वाली जज हैं जो कि सिविलियन के फ़ौजी ट्रायल के हवाले से जो अदालती फ़ैसला था जिस पर इंटर कोर्ट अपीलें ज़ेर समात हैं। तो ये फैसला किया गया है कि उनको इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए और ये मामला जुडिशल कमीशन को भिजवा दिया गया है। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और दूसरी जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज आइनी बेंच की जानिब से मुतअद्दिद मुकदमात जो हैं उनकी समाअत की गई है और उसमें बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस भी हैं, तो उस पर बात करेंगे। और जो आइनी बेंच है उसने अपने कवायद ज़वाबित बनाने की ज़िम्मेदारी जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब को सौंपी है। और दूसरा जो है वो जो एक बड़ा अहम फ़ैसला आया है जो सेक्टर F15 और F14 के हवाले से जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग फाउंडेशन है उसके तहत एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई थी। और जब अतर मिनल्ला साहब चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे तो उन्होंने इसके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला दिया था और इसमें जो रिवाइज पॉलिसी थी उसको कलअदम कर दिया था। उस पर जो जजमेंट आई है, गो कि ये 21 मई 2024 को फ़ैसला रिज़र्व हुआ था, तो 7 महीने के बाद 14 सफ़हात का फ़ैसला आया है। और ये फ़ैसला जस्टिस आयशा मलिक ने लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अदालती नज़ायर मौजूद हैं कि हाई कोर्ट्स के पास अज़ खुद नोटिस लेकर अपना इख्तियार समाअत का कोई हक़ नहीं है और ऐसा करना जो है वो काफ़ी हानिकारक है, यानी नुकसानदेह है। तो वो तो फ़ैसला उसके तो परखचे उड़ा के रख दिए हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीर किया है। बेंच जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस आयशा मलिक के ऊपर मुश्तमिल था। इस फ़ैसले के बड़ी अहम चीज़ें हैं जो इन्होंने अपने इस फ़ैसले के अंदर लिखी हैं कि हाई कोर्ट उस प्रेयर से बाहर नहीं जा सकती जो कि लिखी गई हो और यहाँ पर उस प्रेयर से हट कर फ़ैसले दिए गए, यानी कि हाई कोर्ट ने आज खुद नोटिस का इख्तियार किया। और ये कोई अतर मिनल्ला साहब का पहला फ़ैसला नहीं है जो इस हवाले से 199 की जुरिस्डिक्शन को इस तरह से उन्होंने 184(3) का मुतबादिल बना लिया था जो कि सेट असाइड हुआ है। नासिर साहब, ये जस्टिस आयशा मलिक का जो फ़ैसला है इस बारे में हम ज़रा तफसील से पूछ रहे हैं, तो तबसरा आपसे लेते हैं। शुक्रिया सिद्दीकी साहब। ब्यूरोक्रेट्स और जजेस के प्लॉट्स में कोटे के हवाले तो से साफ़ियों को क्यों बोल रहे हैं, उनका भी है। उधर भी आ रहा हूँ। साफ़ियों ने भी कुछ दरखास्तें दी थी मैं भी दी थी जी कि हमें भी प्लॉट्स दिए जाएं। तो जब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया तो चीफ़ जस्टिस थे अतर मिनल्ला साहब, उन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना। जिस दिन ये फ़ैसला महफूज हो रहा था उस दिन फेडरल गवर्नमेंट के जो वकील हैं एडिशनल अटॉर्नी जनरल, उनकी जानिब से एक रिवाइज्ड पॉलिसी प्लॉट्स के हवाले से पेश की गई थी। जब ये फ़ैसला महफूज हुआ उस दिन ये पॉलिसी दी गई और फिर जब फ़ैसला सुनाया गया तो उस पूरी पॉलिसी रिवाइज पॉलिसी को ही जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट जी बगैर सुने मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो यहाँ पे, और ये जो पिटिशनर था उसकी दरखास्त में इस्तदा भी नहीं थी जी इस्तदा भी नहीं थी, ना ही कोर्ट ने किसी को सुना, बगैर सुने बगैर नोटिस जारी किए उस रिवाइज पॉलिसी को अतर मिनल्ला साहब ने गैर आइनी करार दे दिया। और ये वो एलीट कैप्चर और इस तरह की इस्तेहाद जो है वो उसके अंदर इस्तेमाल की गई, उसमें इस्तेमाल हुई थी। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो यहाँ पे शुरू में तो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल हमने देखी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जजेस थे जिन्होंने खुद प्लॉट्स लिए हुए थे, तो वो कभी केस एक बेंच में जाता कभी दूसरे में जाता, तो वो चलते चलते फिर ये मामला जस्टिस मुनीब साहब के पास पहुँचा। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना और फिर 6 माह फ़ैसला महफूज रहा और अब सुनाया गया है। इसमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के तहरीर करदा इस फ़ैसले में एक तो कहा गया है कि अतर मिनल्ला साहब ने जो 2 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया है
جی ہائی کورٹ نے نہ صرف وہ فیصلہ غیر آئینی ہے بلکہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، کیونکہ آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹس کو سو موٹو پاور یا از خود نوٹس لینے کا اختیار نہیں ہے. جو معاملہ کورٹ کے سامنے ہو صرف اس حد تک ہی عدالت کو اس حد تک خود کو محدود رکھنا چاہیے، اور جس ریوائزڈ پالیسی کو اطہر من اللہ صاحب کی سربراہی میں بینچ نے غیر آئینی قرار دیا، اس کے اوپر نہ ہی نوٹس ہوئے، نہ کسی فریق کو سنا گیا، اور ایون جن درخواست گزاروں کو جو ہاؤسنگ اتھارٹی میں جنہوں نے پلاٹس کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، ان میں سے بھی بہت سے ایسے درخواست گزار تھے جن کو سنا ہی نہیں گیا تھا. تو اس لیے اب سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا ہے، اختیارات سے تجاوز قرار دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ تمام درخواست گزاران جو یہاں پہ سپریم کورٹ میں ہمارے سامنے آئے ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنے کیس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ 90 دن کی ٹائم لائن بھی دے دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو. بڑی دلچسپ ہے ناصر صاحب کہ خود فیصلہ جو ہے وہ 7 مہینے بعد لکھا ہے. 90 دن کتنے ہوتے ہیں؟ 90 دن ہی ہوتے ہیں نا. تو فیصلہ 7 مہینے کے بعد آیا ہے، تو یہ 7 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 7 مہینے تو بہت سارے دن ہوتے ہیں. 3 مہینے کے 90 دن ہوتے ہیں. ہاں 210 دن، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال منیب اختر صاحب نے پہلے بھی ایک وہ جو ٹیکس والا میٹر تھا اس کے اوپر پہلے ریویو ہوا، پھر دوبارہ ریویو ہوا، پھر اس کے بعد 7 مہینے بعد فیصلے آئے. تو اطہر من اللہ صاحب 6 مہینے بعد فیصلے لکھتے ہیں. وہ تو اب عدالتی فیصلوں کے اندر بھی لکھا ہوا کہ بھائی جی جلدی کام کریا کرو. تو ناصر صاحب یہ فیصلہ جو ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں قیوم صاحب، ہم آپ کو یاد ہوگا آپ ہی کے پروگرام میں کئی دفعہ ہم کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو اختیارات یا جوڈیشری کے جو اختیارات ہیں وہ جو آئین میں لکھے ہوئے ہیں یا لاء میں لکھے ہیں اسی کے ارد گرد چلتے ہیں. اب جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے خود اپنی ججمنٹ میں یہ لکھا ہے کہ ہائی کورٹ اگر اپنے اختیارات سے تجاوز کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیپریشن آف پاورز میں انٹرفیرنس کر رہی ہے، اور جو ڈومین پارلیمنٹ کا ہے وہ اس میں انٹرفیرنس کر رہی ہے، جو ہمارا کام نہیں ہے. پارلیمنٹ کا کام ہے رول بنانا، لاء بنانا. سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا کام لاء بنانا نہیں ہے، بلکہ لاء جو پارلیمنٹ بناتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو یہ انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ یہ جوڈیشل اوور ریچ ہوئی ہے ہائی کورٹ کی طرف سے، یعنی کہ اپنے اختیارات کا، اور انہوں نے یہ بار بار لکھا ہے، اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے. یعنی کہ آئین اور قانون میں دی گئے اختیار سماعت سے بڑھ کر آپ نہیں جا سکتے ہیں، اور آپ نے ایسا کر کے جوڈیشل اوور ریچ کی ہے، یعنی کہ ہائی کورٹ نے اوور ریچ کی ہے. تو ہائی کورٹ کا یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ از خود کارروائی کرے. مثلاً یہ کہ ریوائز پالیسی چیلنج ہی نہیں کی تھی کسی نے وہ، اور آپ نے اس کو غیر آئینی قرار دے دیا بغیر سنے بغیر دیکھے اور اس کے، ٹھیک ہے. تو یہ جو کیا، اور ناظر صاحب یہ طویل عرصے سے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس وہ لسٹ ہے کہ کن کن جج صاحبان کے بھی اس میں پلاٹ ہے F14 F15 میں، وہ کون کون سے ہیں ویسے؟ اس میں عمر عطا بندیال صاحب کا نام ہے، گلزار احمد کا ہے، خلجی عارف حسین ہیں، امیر ہانی مسلم ہیں، افتخار چودھری صاحب کا نام ہے، انور زید جمالی کا نام ہے. تو ایک طویل لسٹ ہے. وہ مظاہر ہائی کورٹس کے ہیں، مظاہر نقوی صاحب کا بھی اس میں نام ہے. ہر اسکیم میں نام ہوتے ہیں. تو ویسے ایک بڑی اس کا انٹرسٹنگ پہلو یہ بھی ہے کہ کورٹس کو اب جو کیس سامنے ہیں اس حد تک محدود رہنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی ناصر صاحب یہی معاملہ آیا تھا جس پہ 4 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا. قاضی فائز صاحب نے ایڈیشنل نوٹ لکھا تھا جس کے اندر کہا تھا کہ ججز اور جنرل جو ہیں وہ انٹائٹل نہیں ہیں اس قسم کے اس کے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے گریڈ 21 اور 22 کے افسران جو ہیں ان کو 2 پلاٹ جنرل پرویز مشرف کے اندر یہ پالیسی آئی تھی. تو قیوم صاحب دیکھیں، یہ بات تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اوور ریچ تھی، لیکن جو کنسیپٹ جو ڈسکس ہوا تھا ہائی کورٹ میں اس پہ کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ بظاہر وہ اتنا غلط بھی نہیں تھا، لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ وہ چیز ان کے سامنے نہیں تھی ہائی کورٹ کے سامنے، اس لیے ان کو اس پہ نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن کنسیپٹ یہ تھا کہ آپ جو اوریجنل باسی ہیں اسلام آباد کے، ان سے آپ زمین کوڑیوں کے بھاؤ لیتے ہیں اور پھر وہ جو ہے امیروں کو دے دیتے ہیں جو کروڑ روپے کا اس سے منافع اٹھا لیتے ہیں. یہ ایک طرح کی ایلیٹ کیپچر ہے جو کہ یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے حکومت کو اس ڈسکرمنیشن کو ختم کرنے کے لیے کوئی پالیسی کچھ بنانا چاہیے تاکہ ایکول ٹریٹمنٹ سب کے ساتھ ہو، سٹیزنز کے ساتھ ہو. تو یہ کنسیپٹ تھا. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک پالیسی میٹر ہے نا. یہ میں آپ نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان کو یہ اس پہ نہیں جانا چاہیے تھا، جس پہ نہیں جانا چاہیے. بہت اچھی باتیں ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی اور کیس ہوتا ہے سن کے کر لیتے، تو جلدی کیا تھی؟
اس کیس کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں, میں کہہ نہیں سکتا ہوں تھے, بہرحال چلیں. میں اس پہ ایک اس- کمنٹ اور ہاں. مزید کرنا چاہوں گا کہ یہ 3 ججز کا فیصلہ ہے جو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے لکھا ہے, اور یہ متفقہ فیصلہ ہے. اس میں جسٹس منیب اختر صاحب بھی ہیں, جسٹس عائشہ ملک بھی ہیں, جسٹس محمد علی مظہر بھی ہیں. یہ تینوں جج صاحبان ناصر صاحب 12 مئی کے جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کا. اچھا یہ جو جورسڈکشن ہے نا یہ 185 کی ہے. 187 نہیں اچھا، یہ ہاں، جو ہے اپیل یہ آئی ہے. 185 کی اپیل ہے. ہے، ہاں، 185 یہاں پہ ان 3 جج صاحبان نے 187 کا سہارا لے کے کیوں جو ایلیٹ جو ہے کیپچر کو ختم نہیں کیا؟ پی ٹی آئی نہیں ہے نا ہاں سر. کیوں نہیں کیا؟ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو انہوں نے ریزرو سیٹس کیوں دے دی جو 12 جولائی کی ججمنٹ ہے؟ میں دے نہیں دی, وہ انہوں نے کہا ہے کہ حالانکہ ہمارے سامنے نہیں ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر درخواست گزار ہمارے سامنے نہیں ہے تو ہم اس کو ریلیف بھی نہیں دے سکتے. میں اس کا آپ کو جواب تو دوں. درخواست گزار تو پی ٹی آئی تھی ہی نہیں. دیکھیں یہ وہی تو 187 جو ہے 185 کی جورسڈکشن میں 185 کا استعمال, جس پہ چیف جسٹس موجودہ یحییٰ افریدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ڈیو پروسیس آف لا کے حوالے سے یہ ایک خطرناک ترین بات ہوگی. دیکھیں یہ وہی گورکھ دھندا ہے نا جس پہ ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں, جو کہ میرے سمجھ بوجھ سے تو باہر ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب آپ ہی کے پروگرام میں یہ بات ہوئی تھی اور آپ نے یہی سوال کیا تھا, تو میں نے کہا تھا دیکھیں جو ایس آئی سی ہے سنی اتحاد کونسل, اس کو تو یہ ریزرو سیٹ نہیں جاتی ہوئی نظر آتی. اس وقت کیس چل رہا تھا اور شروع ہی ہوا تھا, انیشیٹ ہوا تھا, پروسیڈنگز 2 ہی ہوئی تھی. لیکن کیا سپریم کورٹ یہ پی ٹی آئی کو دے سکتی ہے؟ تو ہم لوگ پریشان, ہم لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا بظاہر, لیکن جب ججمنٹ آیا تو پھر وہی ہوا, ممکن ہو گیا. ہاں. تو اب تو ناصر صاحب وہ بھی 185 کی جورسڈکشن تھی, یہ بھی 185 کی جورسڈکشن تھی. وہاں پہ بھی لیڈ کیپچر تھا, یہاں پہ بھی یہ لیڈ کیپچر ہے, تو یہاں پہ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ مطلب وہ یہی کیونکہ ججوں کے پلاٹ تھے اس لیے. اس میں بیسیکلی انہوں نے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان, اچھا میں اس کی بات نہیں, میں اس کی بات کروں. انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غلط لا کو انٹرپریٹ غلط کیا ہے, اور انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈس انفرینچائز کرنے کی اٹیمپٹ کی ہے, تو اس لیے ان کو ہم سیٹس دے رہے ہیں. مطلب انہوں نے ایک جسٹیفیکیشن بنائی تھی, لیکن یہ مجھے نہیں پتا, لیکن 187 بظاہر لگ رہا ہے کہ آرٹیکل 187 جو کمپلیٹ جسٹس کی بات ناصر صاحب یہ تو پک اینڈ چوز کیوں ہے 187 کے اندر, وہ یہاں پہ 187 کیوں نہیں ہوا؟ جو لیڈ کیپچر ہے وہ یہاں پہ اس کا خاتمہ کیوں نہیں کیا؟ یہ تینوں فاضل جج صاحبان اس پہ سگنیٹری ہیں. دیکھیں یہی تو یہ پولیٹیکل کیس نہیں ہے, ایک ہی فرق لگتا ہے. میں نے جواب دے دیا. اچھا نہیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جج صاحبان کے پلاٹ ہیں یار, غریب جج صاحبان کے. لیکن وہ جو آپ سوال ناصر صاحب سے پوچھ رہے ہیں, میرے خیال میں یہ سپریم کورٹ بادشاہ ہے, وہ جہاں پہ چاہے 187 کو استعمال کرے, جہاں پہ چاہے نہ کرے. ہاں اگر اس پلاٹوں والے کیس میں اگر پی ٹی آئی فریق ہوتی تو پھر ہو سکتا ہے کچھ صورتحال مختلف ہوتی, لیکن نہیں ہے نا. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم یہاں پہ 187 جو کمپلیٹ جسٹس ہے وہ یہاں پہ یوز نہیں کریں گے. تو اب جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا یہ 2 رکنی فیصلہ ہے جس کو 3 ججوں نے کہا ہے جی کہ یہ غیر آئینی ہے. صاحب اطہر من اللہ صاحب کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ ان 3 جج صاحبان نے میرے فیصلے کو اتنا اس کا پرخچے اڑا دی ہیں؟ دیکھیں وہ جج ہیں, ایز اے ہائی کورٹ جج انہوں نے یہ ڈیسیژن دیے ہیں, تو یہ ہوتا رہتا ہے. بہت سارے ججز کے جو سپریم کورٹ میں کیسز آتے ہیں یا اپہیلڈ ہوتے ہیں یا سیٹ اسائڈ ہوتے ہیں, تو یہ ون آف دی ججمنٹ ہے جو سیٹ اسائڈ ہو گیا. تو یہ ایک روٹین چیز ہے, یہ کوئی ایسا ایکسٹراڈنری کام نہیں ہے. تو اس میں آپ مطلب اچھنپے کی بات نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے. اچھا چلیں, لیکن عائشہ ملک صاحبہ کو جو ہے اتنا اچھا انہوں نے ججمنٹ لکھا ہے ناصر صاحب. دیکھیں جسٹس اور عائشہ ملک صاحبہ کو انٹرا کورٹ اپیل جو 9 مئی کے فسادات میں سویلینز کے فوجی ٹرائل کا جو ہے اس کے بینچ سے ہٹا دیا, وہ کیوں؟ یہ جو آئی سی اے میں دیکھیں, یہ تو انہوں نے ججمنٹ دی تھی نا کہ ملٹری سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. سیکشن 21D اور 21D2 جو ہے اس کو غیر آئینی قرار دے دیا تھا. دیکھیں یہ پرابلمٹک ہے کہ آپ نے ایک سیکشن جو کہ چیلنج نہیں ہوا تھا اس کو غیر آئینی قرار, یہ بھی وہی والی بات ہے جس پہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے ایکسیپشن بھی لیا تھا. ہائی کورٹ کا جج غلطی کرے تو اس کے پرخچے اڑا دے, سپریم کورٹ کا جج غلطی کرے تو بندہ 6 فٹ تھلے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بغیر ہیئرنگ کے نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے ایکسیپشن بھی لیا تھا اس کا کہ یہ ممکن نہیں ہے. ہاں ملٹری ٹرائل پہ آپ بات تک رہتے کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. اب چونکہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اس ججمنٹ کی سگنیٹری ہیں
انہوں نے جو اس کو کہا تھا کہ نہیں ہو سکتی، تو ظاہر ہے وہ اس بینچ پہ نہیں سکتی جی، کیونکہ یہ انٹرا کورٹ اپیل ہے نا. تو ناصر صاحب یہ ایک اور کمپلیکیشن نہیں آ گئی ہے سامنے؟ اب انہوں نے معاملہ جے سی پی کو بھجوا دیا ہے نا کہ جی یہ جے سی پی اب کیا کرے گا کہ ایک جج جو ہیں وہ کیونکہ انیبل ہیں وہ مقدمہ سننے کے حوالے سے، تو وہ کیا کریں گے؟ ایک جج یا 2 جج یا 3 جج، کتنے ججز صاحبان جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن بینچ کے اندر دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں، پہلے بھی یہ 7 ممبر بینچ ہی سن رہا تھا نا، تو کم سے کم کورٹ اپیل تو 7 کو، ہاں تو کیونکہ پہلے 5 رکنی بینچ بنا تھا، لیکن پھر جو ہے ایف بی علی کیس اور پھر خواجہ صاحب جواد خواجہ صاحب کے وکیل اعتزاز احسن، ان سب نے کہا تھا کہ جناب بینچ بڑا کریں، بینچ بڑا کریں. یہ تو پہلے دن سے فل کورٹ کی ان کی اپلیکیشن تھی نا، ریکویسٹ تھی کہ فل کورٹ سنا جائے، فل کورٹ سنیں. بہرحال وہ 7 ممبر بینچ ہی کیس سن رہا تھا، تو ظاہر ہے وہ کم سے کم ایٹ لیسٹ ایک جج تو وہ نیا لے کے آئیں گے نا فار دا ٹائم بینگ. کہ کون ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں تو مطلب آف دی کف تو کہنا، وہ ظاہر ہے جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ ہوگا، لیکن وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور کون رہ گیا ہے؟ دیکھیں نا، یہ 7 مین ہے تو اس وقت 16 جج ہیں، تو 7 ہیں تو 9 باقی ہیں. 9 باقی جج صاحبان میں سے کون ہو سکتا ہے؟ صاحب ہیں اس نہیں نہیں، اس میں کانسٹیٹیوشن بینچ میں نہیں ہے. تو جسٹس شاہد وحید اس بینچ میں تو تھے نا. تو پنجاب سے آئیں گے نا، پنجاب سے ہے نا عائشہ ملک صاحبہ، تو پھر ان کے بعد تو جو ہے وہ جسٹس شاہد وحید ہی بنتے ہیں. کیونکہ شاہد وحید پہلے بھی سن رہے تھے نا، لیکن شاہد وحید پہلے سن رہے تھے، پھر اب کیا کریں؟ نہیں وہ پنجاب سے سیٹ خالی ہو رہی ہے. وہ آئی سی اے میں تھے نا، تو ہو سکتا ہے انہی کو لے. شاہد وحید صاحب وہ اوریجنل میں تھے نا، جو اوریجنل بینچ تھا 5 ممبر بینچ جو آئی سی تھا. اے میں تھے. آئی سی اے میں تھے؟ آئی سی اے میں تھے، نہیں میرا خیال آئی سی اے میں تھے. یاد صحیح آ نہیں رہا، شاید ہوں. نہیں آئی سی اے میں تھے. ناصر صاحب جو 5 رکنی بینچ جس نے یہ آرمی ایکٹ کا سیکشن 21D2 اور کو جو وائڈ قرار دیا تھا، اس میں نہیں تھے. اس میں کون تھے؟ اس میں اعجاز الاحسن صاحب تھے، اعجاز الاحسن صاحب تھے، مظاہر علی اکبر نقوی تھے، جسٹس یا آفریدی تھے. یا آفریدی نے ڈائسنٹ کیا تھا اس سے. اچھا، اور جسٹس عائشہ ملک تھیں، اور 5ویں کون تھے؟ شاہد وحید صاحب تھے. نہ نہیں، عرفان صادق تو آئے نہیں تھے اس وقت، ایلیویٹ ہی نہیں ہوئے تھے سپریم کورٹ. شاہد وحید صاحب تھے. ناصر صاحب نہیں، شاہد وحید صاحب دوسرے بینچ میں آئی سی اے میں ہے، میرا خیال ہے کہ وہ آئی سی اے میں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شاہد وحید صاحب آ جائیں گے، اگر نہیں ہے تو ادروائز پھر کہیں اور جانا پڑے گا. یہی خیال ہے کہ وہی شاید آ جائیں. یہ سر 5 ممبر بینچ جو پچھلا فیصلہ تھا، ہاں، اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں منیب اختر صاحب، یا آفریدی، مظاہر نقوی اور عائشہ ملک، یہ 5. اچھا یہ 5 تھے. تو پھر شاہد وحید صاحب جو ہے نا وہ اس پہ آ جائیں گے، کیونکہ عائشہ ملک صاحبہ پنجاب سے ہیں تو وہ پنجاب ہی سے آئے گا، کیونکہ وہ ایکول ریپرزنٹیشن کا بھی ایشو ہے. تو چلیں ٹھیک ہو گیا یہ. تو اب جو ہے اور کیا بات رہ گئی تھی جناب؟ آئینی بینچ. آئینی بینچ کے اندر آج کیا کیا کچھ ہوا ہے؟ آئینی بینچ میں آج لیکن ایک اور بات بھی ہے، ناصر صاحب کے پاس ایک بڑی خبر ہے. اچھا، ہاں، وہ عمران خان صاحب کے ایک وکیل ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کا فارم 47 کا بیانیہ جو ہے نا اس کے خلاف کیس جیت لیا. نہیں وہ میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے، وہ آپ جہاں زیب صاحب سے سنیں. اچھا وہ یار ان کانسٹیٹیوشن بینچ کا پوچھیں. ہاں اچھا کانسٹیٹیوشنل بینچ میں یہ ہوا تو اس میں ایک کیس تھا جس میں یہ درخواست گزار آرٹیکل 184(3) کی درخواست لے کے آئے تھے کہ 90% جو سائلین ہیں ان کو سپریم کورٹ میں ایکسیس ٹو جسٹس نہیں، یعنی ان کو رسائی نہیں ملتی. تو اس پہ جیسے جمال خان بندو کھیل نے کہا کہ ہم آپ کو براہ راست سن رہے ہیں، آپ کے کیس کو ٹیک اپ کیا ہے، اب اس سے زیادہ آپ کو کیا رسائی چاہیے. تو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ اگر آپ نے جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے تو اس کے لیے ایک فورم ہے، اور اس فورم کا نام ہے لا اینڈ جسٹس کمیشن. چیف جسٹس جی وہاں پہ جائیں، چیف جسٹس آف پاکستان اس کے سربراہ ہیں، وہاں پہ کچھ لکھ کے دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ اس ایشو کو ٹیک اپ نہیں کریں گے. اسی طریقے سے ایک درخواست اور تھی کہ ٹرائل کورٹ میں ٹرائل کتنے وقت میں کنکلوڈ ہوگا. اس حوالے سے تو سی آر پی سی میں لکھا ہوا ہے یا کہیں نہ کہیں اس پہ امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے. جو ہائر فورمز ہیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، بعض اوقات 20 40 سال لگ جاتے ہیں، تو سپریم کورٹ اس کے اوپر جو ہے کوئی فیصلہ دے. تو اس پہ بھی جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے یہی ویو لیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس درخواست کو انٹرٹین نہیں کر سکتے. جسٹس جمال صاحب نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ جائیں اور وہاں سے جا کے قانون پاس کروا لیں، ہم تو پالیسی میٹرز میں انٹروین نہیں کریں گے. اس درخواست کو بھی آئینی بینچ نے رد کیا ہے. تو یہ اس طرح کے کیسز تھے اس میں. اچھا ہاں ناصر صاحب، کل جو ہے وہ ایک بڑا اہم مقدمہ ہے.
اور وہ مقدمہ ہے آڈیو لیکس کا. ہائے رافیہ کم وقت ماشاء اللہ بھی نہیں لگاتا. تو اس آڈیو لیک کیس کے اندر کیا ہوا تھا وہ تو آپ کو یاد ہے؟ ایک گورنمنٹ نے ایک آڈیو لیک کمیشن بنایا تھا, کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے نیچے, اور اس کے سربراہ تھے کیونکہ بندیال صاحب کی خوش دامن کا بھی معاملہ تھا, تو حکومت کا کہنا تھا کہ جناب ہم نے ان کو تو نہیں کنسلٹ کیا, لیکن اس وقت جسٹس قاضی فیصل سینئر پیونی جج تھے, ان کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن بنایا, جس میں 2 ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز تھے, ایک عامر فاروق صاحب, دوسرے نعیم اختر افغان صاحب بلوچستان ہائی کورٹ کے تھے. اس کمیشن میں ایک ہی کاروائی ہوئی تھی جس کے اندر ایک ہی پیشی ہوئی تھی, اور خادم ہے خواجہ طارق رحیم اور میری آڈیو لیک جو ہے اس حوالے سے میں پیش ہوا تھا اس میں. لیکن اس کے ساتھ ہی عابد زبیری صاحب اور عمران احمد خان نیازی, انہوں نے اس آڈیو لیکس کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا تھا. تو اس میں پھر حکومت نے درخواست ڈالی تھی, اس آڈیو لیکس کمیشن کو کارروائی کرنے سے روک دیا تھا, اور حکومت کی یہ درخواست تھی کہ یہ فاضل جج صاحبان اعجاز الحسن صاحب, بندیال صاحب اور منیب اختر صاحب اس بینچ کا حصہ نہ ہو, تو وہ انہوں نے ان کی درخواست گورنمنٹ کی ڈسمس کر دی تھی. تو اس کے بعد اب یہ لگ رہا ہے, تو اب صورتحال سٹے تو ہے, سٹے کر دیا. میں وہی پہلے بتا رہا ہوں نا کہ اس کے اوپر پھر ایک جو ہے وہ بڑا آڈیو لیکس کمیشن کے سربراہ کی طرف سے, قاضی فیصل کی جانب سے ایک بہت بڑی ایک جو ہے نا وہ لکھا گیا تھا ان کو کہ بھئی جناب یہ اس طرح سے معاملہ اور اس طرح سے ہے. بہرحال انہوں نے کاروائی اپنی روک دی تھی, لیکن اب جو ہے وہ آرڈر تھا, سٹے کر دیا تھا انہوں نے اس کی آڈیو لیکس کی. تو کل کی جو درخواست ہے اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کا جو قائم کردہ آڈیو لیکس کمیشن تھا, اب وہ تو حکومت کا اختیار ہے, جو ایک کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2018 کے نیچے. میرا جو خیال ہے کہ کل شاید کورٹ وہ معاملہ ٹیک اپ کر کے چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کرے گی کہ آپ دوبارہ کسی جج کو نامینیٹ کریں, کیونکہ اب تو قاضی صاحب نہیں ہیں. نہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ سٹے ویکیٹ ہو جائے گا. سٹے ویکیٹ کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ آڈیو لیکس کی جو ہے وہ کاروائی شروع ہو سکتی ہے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ کاروائی شروع ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے چیف جسٹس کو واپس بھیجا جائے گا کہ آپ کسی جج کو نامینیٹ کریں, کیونکہ کمیشن تو 3 ممبر وہ تو کورٹ کا کام تو نہیں ہے, وہ کمیشن بنانا تو سپریم کورٹ کا کام ہی نہیں ہے. لیکن وہ لیکن جج تو نامینیٹ چیف جسٹس کی ریکویسٹ نہیں, وہ تو دیکھیں نا, نہیں دیکھیں اب کمیشن تو ایگزسٹ نہیں کر رہا. قاضی صاحب ریٹائر ہو گئے, نعیم اقبال صاحب ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کے اندر آ گئے, تو کمیشن ایگزسٹ کرے گا, لیکن اس کے لیے نئے لوگ آ سکتے ہیں. وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے تو کمیشن بنا دیا تھا نا, یہ الگ بات ہے کہ وہ سٹے ہو گیا تھا, لیکن اب اس میں نئے ججز لانے ہیں نا, نئے اب ججز ہوں گے, تو ہو سکتا ہے چیف جسٹس صاحب کو کہا جائے, ریکویسٹ کی جائے اور چیف جسٹس نامینیٹ کریں, میرا خیال ہے. نہیں, وہ تو پھر فیڈرل گورنمنٹ ریکویسٹ کرے گی نا, سپریم کورٹ تو نہیں کرے گی. صدیقی صاحب میرے خیال میں ان آبزرویشنز کے ساتھ یہ کیس ڈسپوزڈ آف بھی ہو سکتا ہے, کہ کیونکہ اس کمیشن میں 2 ممبران قاضی فیصل صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں, نعیم اختر افغان صاحب یہاں پہ آ گئے ہیں, تو اگر وہ دوبارہ فیڈرل گورنمنٹ کمیشن بنانا چاہے تو وہ بنا سکتی ہے. ان ٹرمز کے ساتھ یہ کیس ڈسپوزڈ آف تو ہو سکتا ہے. میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ کمیشن ایگزسٹ کر رہا ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے جو کام کرنا تھا وہ کر چکی ہے, مطلب بال از رولنگ, لیکن وہ تھوڑی سی بھی بریک لگی ہے اس کو, تو ہاں, تو وہ اسٹے نکل جائے گا تو کمیشن دوبارہ ریوائیو ہوگی. ہاں, لیکن اب ممبرس کا ایشو ہے, تو چیف جسٹس کے پاس یہ ریکویسٹ جائے گی, پھر چیف جسٹس کی جانب سے, بینچ کی جانب سے. بینچ کیوں کرے گا؟ بینچ کا تو اختیار ہی نہیں. بینچ کے سامنے تو ہے کہ آڈیو لیکس کمیشن بنانے کا اختیار تھا یا نہیں تھا, اس نے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کرے گا کہ آپ اس کو ریکنسیڈر کریں, اور جو ان کے ممبرس کی اپائنٹمنٹ کے بارے میں یا فیڈرل گورنمنٹ سے یا مطلب اس کو ریکنسیڈر کریں اور ان کو دوبارہ ممبرس چنیں. تو ہو سکتا ہے وہ ہائی کورٹ سے کچھ چیف جسٹس, سپریم کورٹ سے کوئی ججز کو نامینیٹ کریں, لیکن میں یہ ایک خیال ظاہر کر رہا ہوں, عموماً ایسا ہوتا رہا ہے پہلے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب ممبرس کو دوبارہ اپوائنٹ کر دیں. یہ بھی ممکن ہے کہ ڈسپوز آف ہو جائے, لیکن مجھے زیادہ چانسز یہ لگ رہے ہیں کہ یہ واپس جائے گا. نہیں, ویسے ناصر صاحب ان آڈیو لیکس کی انکوائری ہونی چاہیے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی ایک ججمنٹ آئی تھی جو پھر یہاں پہ انٹرا کورٹ اپیل میں وہ سٹے ہوئی بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آڈیو لیکس کا معاملہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہی تو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کام نہیں رکے گا, یہ کام ہوگا, لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ سر میرے خیال میں بڑے ایک سوٹیبل جج ہیں جن کو کمیشن کا سربراہ بنا دینا چاہیے, وہ جسٹس منیب اختر صاحب ہیں, ان کی سربراہی میں آپ کمیشن بنا دیں. نہیں, ان کی تو اپنی وہ ہائے رافیہ, اور پھر وہ کہتی ہیں اس نے مجھے ایموجی بھیجا منہ پہ ہاتھ رکھنے والا,
تو وہ تو معاملے پہ اب خود وہ ہیں تو وہ کیسے بن سکتے ہیں؟ پھر میرے خیال میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں. یہ کل سات چلو جی کل پہ چھوڑ دیں جی معاملہ. جو ہے تو 7 رکنی آئینی بینچ جو ہے وہ دیکھ 6 رکنی. کل عائشہ صاحبہ نہیں ہے. کل عائشہ صاحبہ کیوں نہیں؟ نہیں ہے یہ نہیں پتہ، لیکن 21 اور 22 کے لیے جو ہے جو کاز لسٹ جاری ہوئی ہے آئینی بینچ کی، اس میں جسٹس عائشہ صاحبہ نہیں ہیں. 6 رکنی جو آئینی بینچ ہے وہ پروسیڈ کرے گا. تو ویسے کیوں نہیں ہے؟ کیا ہوا؟ پتہ نہیں جی. پہلے کا تو ہمیں کنفرم تھا 14 اور 15 کو، کیونکہ وہ دوسرے بینچز میں تو ہیں. دوسرے بینچز میں ہے تو پھر کوئی انٹرسٹ ہو سکتا ہے. ہاں میرا خیال انہوں نے خود اس سے بیٹھنے سے معذرت کی ہو. ممکن ہے. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آڈیو لیک والے کیس میں تو نہیں تھی، اب یہ بھی یاد نہیں رہا ہمیں. آڈیو لیکس والے کیس کے اندر نہیں تھی. وہ تو 5 ممبر بینچ تھا نا، وہ بھی ناظر صاحب. اس میں مظاہر نقوی صاحب تھے، یہ تینوں جج صاحبان تھے، مظاہر نقوی تھے اور ایک اور تھے میرا خیال شاہد وحید صاحب تھے میرا خیال اس کے اندر. لیکن شاہد وحید صاحب تو کل ہوں گے. کس میں آئینی نہیں ہاں ابھی تو وہ بنے گا تو یار ہم بھی کنفیوز ہو گئے. یہ جو بینچوں کے معاملے ہیں نا، کون سا کیس کس نے سنا تھا، تو اس پہ تھوڑی سی ہماری وضاحت قبول کیجئے، کیونکہ ناصر صاحب کی طرح میں بھی تھوڑا سا بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن یہ جوان آدمی ہے، لیکن اس کو بھی یاد نہیں ہے کہ وہ آڈیو لیکس کمیشن کے اندر بینچ کون سا تھا. اینی وے یہ پتہ لگ جائے گا کہ کل جو ہے کھنگالیں گے تو دیکھتے ہیں کہ کل آڈیو لیکس کمیشن میں کیا ہوتا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ 9 مئی کے کیس کے اندر عائشہ ملک صاحبہ آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہوں گی، اور اس کمپلیکیشن کو دور کرنے کے لیے نئے ممبر کی ریکروٹ کی جائے گی، کیونکہ 7 رکنی بینچ تھا تو وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس ہوگا، اور جوڈیشل کمیشن کے اندر ظاہر ہے اسی طرح سے فیصلہ ہوگا جو اکثریت کا فیصلہ ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جسٹس عائشہ ملک کی جو ججمنٹ ہے وہ ایک چارج شیٹ ہے جسٹس عطر من اللہ کے فیصلے کے خلاف. اور ایک جو بات کر رہا تھا نا کہ وہ بیانیہ 47 والا، اس میں خواجہ حارث صاحب آج بلوچستان کے پیپلز پارٹی کے ایک صوبائی رکن اسمبلی ہیں، ان کی جانب سے پیش ہوئے تھے، اور معاملہ یہی تھا کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ ہوا ہے. تو اس میں ایویڈنس نہیں تھی، اور جو اوتھ کمشنر سے اٹیسٹڈ ایویڈنس نہیں تھی، اور وہ کوئی ویریفائڈ ایویڈنس جو ہے وہ نہیں پیش کر سکتے. لیکن الیکشن ٹریبیونل نے ان کو جو ہے بحال کیا تھا جس کے خلاف آئے تھے. تو اب پھر وہ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے رکن بحال ہو گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں عرفان سعادت خان صاحب اور جسٹس عقیل عباسی نے یہ فیصلہ دیا. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.